अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में चंद बुनियादी मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो ये कि अपोजिशन के साथ ट्रैक टू डायलॉग जो हो रहा है उसकी तफसीलात क्या हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ये जो बार बार एनआरओ कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है। तीसरा ये कि मोहम्मद अली दुरानी के मिशन पे इमरान खान साहब इंतहाई बरहम हैं, तो वो बरहम क्यों हैं। और चौथा ये कि ग्रैंड डायलॉग की बात कहाँ से हो रही है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक संजीदा है, लेकिन उस ग्रैंड डायलॉग की राह में सबसे बड़ी रुकावट ख़ुद इमरान खान साहब क्यों हैं। और फिर एक नई बात जो पहली मरतबा मेरे नोटिस में आई है वो ये कि इमरान खान साहब का गैर मुल्की सरबराहानी हुकूमत के साथ जो टेलीफोनिक बातचीत होती है उसमें ना तो एसओपीज़ का ख्याल रखा जाता है और ना उसका कोई रिकॉर्ड है। अब जो पहला मौजू है, बैक डोर चैनल से अपोजिशन के साथ डायलॉग की ज़रूरत क्यों महसूस की गई। दरअसल इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए दिन ब दिन इमरान खान की हुकूमत वो बोझ बनती जा रही है। अगरचे इमरान खान साहब आज भी उनकी पहली प्रायोरिटी हैं और इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इमरान खान की नाकामी को उनकी नाकामी से ताबीर किया जाएगा और फिर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की खातिर कम व बेश बाकी तमाम सियासी क़ुव्वतों को अपना मुखालिफ बना चुकी है। तो इमरान खान साहब की नाकामी ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के सरखीलों को अपनी नाकामी भी नज़र आती है, इसलिए भी वो उनकी हुकूमत का दवाम चाहते थे और शायद चाहते हैं। लेकिन अब मसला एक तो बन गया है मईशत का, कि मईशत की जो अबतर हालत हो रही है वो नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही है और मईशत की इस हालत के होते हुए पाकिस्तान की दिफा पे भी असर पड़ सकता है। दूसरा, खारजा महाज पे मुसलसल वो पाकिस्तानी रियासत के लिए मसाइल बना रहे हैं। चीन के साथ ताल्लुकात उसी तरह उन्होंने नहीं रखे जिस तरह की माजी की हुकूमतों में थे। सीपैक का कम वेश वो हशर कर दिया गया जो पेशावर बीआरटी का था। और सबसे बढ़कर ये कि सऊदी अरब और अरब इमारात के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए गए। लेकिन अब एक और मसला ये आ गया है कि माजी में ये हुआ करता था कि जो बदनामियाँ थी वो सिविलियन हुकूमत या सिविलियन क़यादत के हिस्से में आती थी, लेकिन जो कामयाबियाँ और जो नाकामियाँ थी वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हिस्से में आती थी या वो अपने नाम कर लेती थी। लेकिन अब के बार मामला उलट हो गया है। जितनी भी नाकामियाँ हैं वो इमरान खान साहब की हों, ये उनकी टीम की हों, तो उसके लिए अपोजिशन भी और आम आदमी भी और मीडिया भी वो इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम दे रहा है और इमरान खान साहब और उनके साथियों के जो करतूत है उसकी वजह से ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट वो तनकीद का निशाना बन रही है। और पहली मरतबा तारीख़ में अपोजिशन की तरफ से बग़ैर मार्शल के दौर में तो चलो हो जाते थे, लेकिन जमहूरी दौर में अपोजिशन के कायदीन की तरफ से कौमी सलामती के इदारों के सरबराहों के नाम लिए जा रहे हैं और उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब इस तनाजुर में इमरान खान की दुश्मनी में नहीं बल्कि इमरान खान की भलाई में कई मरतबा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोशिश की गई कि जो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान जो कुछ हुआ था तो उसको अनडू कर लिया जाए और मुल्क को एक नॉर्मल सूरत हाल की तरफ लाया जाए। उसका हदफ इमरान खान साहब नहीं थे बल्कि इमरान खान साहब की भलाई थी और इस्टेब्लिशमेंट की ये कोशिश थी कि वो गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दे सके। लेकिन 2-3 मरतबा ये कोशिशें की गई, लेकिन उसे ख़ुद इमरान खान साहब ने सबूताज किया। अब एक तरफ तो अपोजिशन वो इस्टेब्लिशमेंट पे मज़ीद एतमाद करने को तैयार नहीं है। आप मौलाना फजल रहमान से बात करें तो वो कहते हैं कि उनके साथ किए गए वादे कभी पूरे नहीं किए गए और वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अब भी नती है इमरान खान साहब के साथ। आप नवाज़ शरीफ से बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि उन्हें मुसलसल धोखा दिया गया
اور اسٹیبلشمنٹ چھوڑنا نہیں چاہتی عمران خان صاحب کو۔ آپ پیپلز پارٹی سے بات کریں تو ان کا بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ ان کو کئی بار دھوکہ دے دیا گیا۔ دوسری طرف اس کے جواب میں پی ڈی ایم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ الگ رابطے نہیں ہوں گے، خفیہ رابطے نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک طرف تو عمران خان صاحب کی ناراضگی سے بچنے کی وجہ سے کوئی دوسرا رستہ نہیں رہا، وہ کھل کے رابطے نہیں کر سکتی اپوزیشن کے ساتھ، اور دوسری طرف اپوزیشن نے جو پی ڈی ایم کے اتحاد کی صورت میں جو قواعد و ضوابط بنا دیے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی وہاں کی قیادت بھی براہ راست رابطے نہیں کر سکتی، یا اگر کرتی بھی ہے تو اس کو منظر عام پہ نہیں لا سکتی۔ لیکن اگر مسئلے کا حل نہ نکلے تو ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کا رویہ اگر اسی طرح تلخ ہوتا رہا تو اس سے حکومت نہیں نمٹ سکتی، اور پھر لامحالہ فوج کو میدان میں آ کے یا تو حکومت کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑے گا یا پھر اپوزیشن کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس لیے اب لگتا یہی ہے کہ ٹریک 2 کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہر کسی کو علم ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے ٹریک 2 کے ذریعے، اور پیپلز پارٹی کی قیادت اس پہ یقین بھی کر رہی ہے، اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو وہ نصیحت کر رہی ہے کہ ایکسٹریم سٹیپ لینے یا استعفے دینے کی بجائے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت انکار کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود کچھ پیغام رسانی ہوئی تھی، اور اس پیغام رسانی کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب نے لاہور کے جلسے میں وہ کچھ نہیں ریپیٹ کیا جو انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں کیا تھا۔ معاملہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، اور زیادہ غصہ بھی ان کا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور عمران خان صاحب وغیرہ کا بھی مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ اس ایکسٹریم تک گئے ہیں جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب ایک تو میں ماضی میں بھی کہا کرتا تھا کہ عمران خان صاحب جب بھی کہیں کہ این آر او نہیں دوں گا، این آر او جس نے دیا وہ غداری کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی ہے۔ میں ایک کی مثال دے سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس وقت اس فقرے کی رٹ لگانی شروع کر دی ہے کہ جب کبھی اپوزیشن کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پہ بات چیت ہوتی ہے، اور آج کل بھی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا، یا این آر او دینے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے ساتھ غداری کی جائے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں۔ خود عمران خان صاحب کی یہ چیخ و پکار بتا رہی ہے کہ کوئی کوشش ہو رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ بات بنانے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ این آر او عمران خان صاحب دے بھی نہیں سکتے، اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ جو بار بار وہ یہ بات کرتے ہیں تو مجھے بڑی ہنسی بھی آتی ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ این آر او کیا ہے؟ این آر او نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا، جو کہ جنرل پرویز مشرف نے ڈیل کی تھی پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ، جس سے ایم کیو ایم نے بھی سب سے زیادہ استفادہ کیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت عمران خان پرویز مشرف کی جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ شوکت عزیز کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اپوزیشن والے یقیناً اپنے کیسز کا خاتمہ چاہتے ہیں، یا وہ این آر او چاہتے ہیں، لیکن این آر او ان قوتوں سے چاہتے ہوں گے نا جن میں کہ ہاں یہ صلاحیت ہے کہ وہ این آر او دے سکیں۔ اس لیے اپوزیشن کی یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ وہ این آر او نہیں مانگتے، یا وہ بات چیت نہیں کریں گے یا نہیں کرتے۔ بات چیت انہوں نے ماضی میں بھی کی ہے، ابھی بھی ان کے ٹریک 2 کے ذریعے رابطے ہیں، اور مستقبل میں بھی کریں گے، لیکن عمران خان یا ان کی حکومت کے ساتھ نہیں۔ اور اگر اس کو این آر او کا نام دیا جاتا ہے تو وہ این آر او عمران خان کے بس میں نہیں ہے۔ عمران خان کا یہ کہنا کہ میں این آر او نہیں دوں گا، یہ اس طرح ہے کہ جس طرح افتخار دورانی روزانہ کہتے پھریں
کہ میں شبلی فراز صاحب کو وزیر اعظم نہیں بناؤں گا۔ یعنی دو چیزوں کا ثبوت ہوتا ہے، ایک یہ کہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب اس پہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے گزشتہ روز چکوال میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر کسی حکومت نے NRO دیا تو یہ ملک سے غداری ہوگی۔ تو بھائی اگر واقعی معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو پھر آپ کسی کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اچھا، اس وقت تازہ غصے کی ایک بڑی وجہ محمد علی دورانی صاحب کی ایکٹیویٹی بھی ہے۔ وہ لوگ انتہائی غلط فہمی کے شکار ہیں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد علی دورانی نے یہ ملاقات کی ہوگی حکومت کے ایما پہ یا حکومت کے کہنے پہ۔ محمد علی دورانی میرے بھائیوں کی طرح ہیں اور دور طالب علمی سے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد علی دورانی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کرتے ہیں۔ میرا اور ان کا جتنا قریبی تعلق ہے اتنا کبھی ہمارے نظریات بھی ایک نہیں رہے، لیکن ایک چیز کا مجھے علم ہے کہ عمران خان صاحب ان کو شدید ناپسند کرتے ہیں اور ان کی عمران خان صاحب کے لیے کوئی لائکنگ نہیں ہے۔ بالکل ابتدائی دنوں میں جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو سیاست کے رستے پہ لگایا تھا ان میں محمد علی دورانی صاحب بھی تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب قاضی حسین احمد سے ان کی علیحدگی ہو گئی تھی پاسبان تنظیم کی۔ وہ پاسبان تنظیم کے سربراہ تھے۔ جن 4-5 لوگوں نے عمران خان صاحب کو سیاست کے رستے پہ لگایا ان میں جنرل حمید گل صاحب کے ساتھ محمد علی دورانی کا بھی بنیادی کردار تھا۔ لیکن بالکل ابتدائی نشستوں میں جس میں نام وغیرہ طے ہو رہے تھے اس میں محمد علی دورانی عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ ایسے نتائج تک پہنچے کہ ان کی بڑی سخت رائے بن گئی عمران خان صاحب کے بارے میں۔ انہوں نے پہلے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ پوری پاسبان تنظیم ضم ہو جائے گی PTI میں، لیکن بعد میں انہوں نے عمران خان صاحب کی موجودگی میں اسد قیصر وغیرہ یہ سارے لوگ اس نشست میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ باقی لوگ اگر جانا چاہتے ہیں تو میں نے خان صاحب سے وعدہ کیا تھا تو آپ لوگ جا سکتے ہیں، لیکن میں عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں ان کی پارٹی میں نہیں جانا چاہتا، جو ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت برا منایا۔ تو وہ دن اور آج کا دن دورانی صاحب کی کبھی بھی عمران خان کے بارے میں پازیٹیو رائے رہی ہے، نہ ان کا کوئی رابطہ رہا ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب ان کو شدید ناپسند کرتے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بار بار دورانی صاحب سے کہا گیا ماضی میں کہ وہ PTI کو جوائن کر لے، لیکن وہ انکار کرتے رہے کہ میں اس بندے کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ وہ آخر میں مسلم لیگ فنکشنل میں تو چلے گئے لیکن وہ PTI میں نہیں آئے۔ اب اس طرح کی شخصیت کا جن کا پھر گزشتہ 2-2.5 سالوں میں شہباز شریف صاحب وغیرہ کے ساتھ بڑی اچھی دوستی بھی بن گئی تھی، ان کا شہباز شریف سے ملنا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب اس کو گوارا کر سکتے تھے۔ اور عمران خان صاحب نے اس دن پورے دن کوشش کی کہ یہ ملاقات نہ ہونے پائے، لیکن اس کے باوجود وہ ملاقات ہو گئی، پورے تزک و احتشام کے ساتھ ہو گئی، اور میڈیا پہ بھی اس کی بھرپور کوریج ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اس پہ شدید برہم ہیں۔ عمران خان صاحب اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جو محمد علی دورانی جیسے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک ٹریک 2 ہے جس کے ذریعے اپوزیشن کے ساتھ کوئی بات بنانے کی یا گرینڈ ڈائیلاگ کا رستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہو چکی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے اس حوالے سے اپنی رائے بھی ظاہر کر دی ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے وہ تیار ہے یا گرینڈ ڈائیلاگ چاہتی ہے۔ اب ایک تو گرینڈ ڈائیلاگ کا جو یہ اصطلاح ہے یہ مبہم ہے، ہر کوئی اس سے الگ الگ مراد لیتا ہے۔ مثلا میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں جو پچھلے 8-10 سال سے
یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت سے میں نے یہ دہائی شروع کی ہے کہ پاکستان کے اندر گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، گرینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، اور آئین کے اندر نئے رولز آف گیمز بننے چاہیے، اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے۔ اور آج بھی تازہ صورتحال کے تناظر میں بھی پچھلے دنوں سے میں نے یہ لکھا اور یہ مطالبہ کیا، کچھ اور لوگ بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے کوئی خد و خال کسی طرف سے واضح نہیں ہیں، اور اسی لیے میاں نواز شریف صاحب نے اس کو سختی سے رد کر دیا، اور اپوزیشن کے رد کرنے کا جواز بھی بنتا ہے، کیونکہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ وقت ضائع کرنے کا یا عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے مزید مہلت لینے کا ایک حربہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ایک اس طرح کی حکومت ہو کہ جو مسلسل پولرائزیشن پیدا کر رہی ہو، جو اپوزیشن کو گالم گلوچ کر رہی ہو، اگر اس دور میں کوئی گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کرے جس کا خد و خال بھی واضح نہ ہو، تو بجا طور پر اپوزیشن سے وہ مطلب لے سکتی ہے۔ اس سے گرینڈ ڈائیلاگ وقت کا تقاضا ہے، گرینڈ ڈائیلاگ کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، لیکن گرینڈ ڈائیلاگ کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود عمران خان صاحب کی ذات ہے، اور ان کی موجودگی میں گرینڈ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنا غلط ہے بالکل کہ اپوزیشن عمران خان صاحب سے NRO مانگ رہی ہے، لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اپوزیشن فوج سے کچھ مانگ ہی نہیں رہی ہے۔ میرے خیال میں اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہہ رہی ہے کہ جو NRO عمران خان صاحب کو ملا ہوا ہے اس کو وڈرا کیا جائے، اور یہ جو عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اپوزیشن فوج سے کہہ رہی ہے کہ میری حکومت ہٹا دی جائے۔ اب ایک تو تاریخی حقیقت یہ ہے کہ فوج سے 5 سال عمران خان صاحب کہتے رہے کہ وہ نواز شریف کی حکومت ہٹا دے، وہ جو امپائر کی بات کی جاتی تھی، وہ جو ان کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔ اس وقت اپوزیشن یقیناً اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن کا مطالبہ یہ ہے، اور اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے بغیر ایک دن کے لیے بھی سروائیو نہیں کر سکتی۔ تو اپوزیشن کا بنیادی ڈیمانڈ، یا خود مریم نواز صاحبہ کی تقریر کا بھی جو لڑکانہ میں انہوں نے کیا، اگر ہم خلاصہ نکال لیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کو جو NRO ملا ہوا ہے، اور وہ ہم پارٹی الیکشن کیس کی صورت میں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ PTV کیس کی صورت میں بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی بہت ساری ایسی چیزوں کو برداشت کیا جاتا ہے جو ماضی میں کسی اور حکمران کے برداشت نہیں کیے گئے۔ تو اپوزیشن کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دیا گیا NRO واپس لے لیا جائے، اور اس صورت میں یعنی جو حکومت الزام لگا رہی ہے کہ فوج سے کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو رخصت کر لیں، حکومت اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے جو کچھ کیا ہے اس کو انڈو کرے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ اپنا جو بیساکھی ہے اس کو ہٹا دے۔ اب اس کو آپ جو بھی مطلب دے دے کہ، لیکن کسی نہ کسی صورت میں بہرحال دونوں فریقوں کا خطاب وہ فوج کی طرف ہوتا ہے۔ اور آخری بات جو میرے نوٹس میں آئی اور جو بڑی افسوسناک ہے، اور یہی ہم جو کہتے ہیں کہ بیسیکلی اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت خود NRO پہ چل رہی ہے، کیونکہ یہ کام اگر کوئی اور وزیر اعظم کرتا تو شاید اس کو برداشت نہ کیا جاتا۔ وہ یہ کہ جو غیر ملکی سربراہان حکومت سے بات چیت ان کی ہوتی ہیں ٹیلی فون پہ، اب اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک تو وہ سپیکر آن کر کے کی جاتی ہے، اور جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس گفتگو کے دوران۔ وہ امریکی صدر اس طرح کی گفتگو کرے، وہ افغان صدر یہ بات کرے، وہ انڈیا کے وزیر اعظم کرے، یا وہ پاکستان کے وزیر اعظم کرے، تو ایک تو
स्पीकर इसलिए ऑन होता है कि जो वजारत ख़ारजा या दीगर मुताल्लिक़ा वजारतों के जो लोग होते हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो उस बातचीत को सुन रहे होते हैं और उसमें ये भी होता है कि उसकी नोट्स ली जाती हैं। अब इमरान खान साहब ने अपना ये वतीरा बना रखा है कि वो जितने भी गैर मुल्की सरबराहानी हुकूमत से बात करते हैं तो वो रिसीवर को कान के साथ लगा के रखते हैं और आज़म खान साहब वगैरह या ये हिम्मत नहीं कर सकते या उनको नाराज़ नहीं कर सकते कि उनको इस बात पे मजबूर करें कि वो अगर गुफ्तगू करें तो उस दौरान स्पीकर को ऑन होना चाहिए। दूसरा, अमूमन ऐसा होता है कि जब गैर मुल्की सरबराहानी हुकूमत के साथ बातचीत होती है तो उस दौरान दफ्तर ख़ारजा के एहलकार फ़ॉरेन सेक्रेटरी वगैरह मौजूद नहीं होते। और मैंने सुना है कि कुछ दिनों से इमरान खान साहब से ये मुतालबा होता रहा कि नोट टेकिंग भी ज़रूरी है ताकि फिर फॉलो अप में जो आगे वो तो मुताल्लिक़ा इदारों ने या दफ्तर ख़ारजा ने काम करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्पीकर को ऑन रखें और दफ्तर ख़ारजा के हुकाम को या दीगर मुताल्लिक़ा हुकाम को अपने साथ मौजूद रखें। तो उसके बाद अब इमरान खान साहब यहाँ तक करने लगे हैं कि अमूमन वो सरबराहाने हुकूमत की कालें वो बनीगाला में लेते हैं, अपने घर में लेते हैं कि वहाँ पे इसके लिए कोई दबाव ही ना हो। अब हम हैरान हैं कि एक तरफ तो जब मियां नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग वाजपेयी के साथ ऐसे आलम में की कि जिसमें स्टाफ मौजूद नहीं था पूरा दफ्तर ख़ारजा का या बाकी इदारों का, तो उसको कितना बड़ा रोला उस पर खड़ा किया गया। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो ज़्यादा इस मामले में तजुर्बाकार भी नहीं है, ख़ुद कह रहे हैं कि मैं पहली मरतबा वज़ीर आज़म बन रहा हूँ, तो उन्होंने ये एक नई रिवायत कायम कर दी है कि गैर मुल्की सरबराहान के साथ गुफ्तगू के दौरान वो न स्पीकर ऑन करते हैं, न नोट टेकिंग के लिए बंदे को रखते हैं और न फिर उस हवाले से फॉलो अप के लिए कोई उन्होंने इंतज़ाम बना रखा है। तो इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क की हसास तबीयत रखने वाली इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के इस इक़दाम को और इस रवैये को भी किस नज़र से देखती होगी।